अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है ईमान। ईमान क्या है? ईमान की हकीकत, असलियत ईमान या रियलिटी इन बिलीफ और फेथ। आज हम जानेंगे कि ईमान के मानी क्या हैं, ईमान का सब्जेक्ट मैटर क्या है और ईमान कितने तरीक़े के हैं। तो सबसे पहले आता है ईमान क्या है। वैसे तो आजकल हर शख्स को पता है कि ईमान क्या है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि ईमान के मानी बताओ, तो वो हमें कुछ इस तरह का जवाब देता है कि ईमान तो ईमान है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ईमान हमारे दिल में है, अरे ईमान वही वही, हाँ वही, लेकिन उसका सही जवाब नहीं दे पाता। आज मैं आपको बताऊंगी कि ईमान के दो मानी होते हैं, हर चीज़ के दो मानी होते हैं, एक उसके लफ्ज़ी मानी, एक उसके टेक्निकल नेम्स यानी कि इस्तिलाही मानी। अरबी ज़बान में हर किसी चीज़ का लफ्ज़ी मानी जो होता है वो रूट वर्ड से आता है। रूट वर्ड मतलब कि बेस वर्ड, जैसे कि मुफस्सिर। मुफस्सिर कहाँ से आया है? फसा रा से। ऐसे ही ईमान जो आया है वो आया है अम्न, अम्न से आया है। अमन का मतलब होता है पीस गिवर, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला या सेफ्टी देने वाला, और वो किसका काम है? हमारे अल्लाह का। इसी से आया है वर्ड मोमिन। मोमिन किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। अमन देने वाला, हमें पीस गिवर, पीस देने वाला, है ना, सुकून देने वाला। ये हो गए ईमान के लफ्ज़ी मानी। अब आते हैं इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही मानी वो मानी होते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कह गए हैं उस पर हमें यकीन करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जन्नत और जहन्नम कैसी है, या अल्लाह ताला कैसा है, या इस दुनिया में कैसे रहना है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी अल्लाह की फरमाबरदारी की चीज़ है और कौन सी नाफरमाबरदारी की चीज़ है। तो इसीलिए हमें किसकी पैरवी करनी होगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन पर यकीन करना है इस्तिलाही मानी। जो शख्स उन पर यकीन नहीं करेगा वो क्या है? मोमिन नहीं है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला कहता है आमनतु बिल्लाही। तो ये जो ब आया है ना, ये होता है इस्तिलाही मानी में मेन लेटर जिसे कहते हैं, जिससे हम समझते हैं कि इस्तिलाही मानी हैं किसी चीज़ के। इसका मतलब जब भी कहीं इस्तिलाही मानी होंगे तो वहाँ बा लेटर ज़रूर आएगा। ये हो गई मानी की बात। अब आता है ईमान का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ईमान असलियत में है क्या, और ईमान जब आता है तो क्या होता है हमारी ज़िंदगी में। ईमान के अगर हम आसान मानी समझें तो वो हैं ज़बान से इकरार और दिल से तस्दीक करना। इंसान के दिल में ईमान की जगह उसे मोमिन बनाती है। इस्लाम लाना ही सिर्फ़ एक मोमिन का मकसद ज़िंदगी नहीं होता, बल्कि दिल से कबूलियत उसको सही रास्ता दिखाती है। जब इंसान ये मान ले कि बादशाह एक अल्लाह है और वही इस दुनिया को चलाने वाला है, तभी वो इस बात पर दिल से यकीन करेगा कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है। वो तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन करेगा और ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पे भी यकीन लाएगा, और तभी वो एक सच्चा मुसलमान, सच्चा मोमिन होगा। अगर हम कुरान पर गौर करें तो देखेंगे कि अल्लाह जब ईमान बिल क़ल्ब यानी कि दिल से ईमान वाले की जब बात करता है तो मोमिन का इस्तेमाल करता है, और जब ज़बान से इक़रार की बात करता है तो मुसलमान से मुखातिब होता है। क्योंकि ईमान हकीकी है कि हम ज़बान से इक़रार और दिल से यकीन करें। ये यकीन करें कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो या कोई खुशी हो, वो सिर्फ़ उसी अल्लाह की तरफ से हो रही है। हमारी ज़िंदगी में कोई पहाड़ टूटा है, कोई जान, मौत, माल, कुछ भी हमारा गया है, तो ये सब सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है और उसका शुक्र अदा करना है। जब इंसान के अंदर ये वाला इल्म और ईमान आ जाता है तो वो इन सब चीज़ों से, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, इस सब से दूर होकर सिर्फ़ एक अल्लाह को पहचानता है और उस पर यकीन करना शुरू कर देता है। अब आती हैं दो बातें, एक तो आता है आई एम इन वर्ल्ड और दूसरा आता है वर्ल्ड इन मी।
آئی ایم ان ورلڈ، میں اس دنیا میں ہوں، مجھے کچھ عرصہ یہاں گزارنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور میرا اصلی ٹھکانہ تو موت کے بعد، مرنے کے بعد ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہے صحیح ایمان۔ غلط چیز کیا ہے؟ کہ میں اس دنیا میں ہوں، ورلڈ ان می، دنیا میرے اندر ہے، جیسے دنیا کر رہی ہے، جو کچھ مطلب دنیا مجھے چلا رہی ہے، یہ ہے غلط۔ اگر دنیا ایسا کر رہی ہے، آپ دنیا کو دیکھ کر اپنی سوچ بدلتے ہیں، اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ ایمان غلط ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمان پہلا والا کہ آئی ایم ان ورلڈ، مجھے صرف یہاں کچھ وقت گزارنا ہے، آ جائے گا، تو وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، وہ فرما بردار بن جائے گا، وہ ہر کام ایسے کرے گا کہ اسے اللہ کو جواب دینا ہے، اسے یہ یقین ہوگا کہ اللہ چھوٹی چھوٹی بات کی سزا بھی دے گا اور چھوٹے چھوٹے اچھے کام کی جزا بھی دے گا۔ جب اس کے اندر یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو وہ نیک فرما بردار مومن بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یقین کرنا ہے اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور موت کے بعد زندگی میں وشواس کرنا ہے، اور جنت اور جہنم میں وشواس کرنا، اور ترازو کی استھاپنا ایجاد پر، جو ہمارے کام، جو کرم ہم نے کیے ہیں ان کو تولتا ہے، اور تقدیر پر، اور اچھے برے کے ہونے پر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر میں یہ سب کرتا ہوں تو کیا میں ایمان لایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے یہ سب کیا ہے تو تم ایمان میں ہو۔ اس سے ہمیں جاتا ہے کہ اصل میں ایمان ہے کیا۔ ایمان مفصل ہی اصل میں ایمان ہے۔ اب آ جاتا ہے ایمان کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا ہے ایمان تقلید، دوسرا ہے ایمان اختیار۔ ایمان تقلید وہ ایمان ہے جس میں انسان پیروی کر کے ایمان لاتا ہے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، بچپن سے تو سیکھتا نہیں ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پہ وہ چلتا ہے، سیم انہی کے قدم۔ اگر وہ نماز جیسے پڑھتے ہیں، قرآن جیسے پڑھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں جیسے رہتے ہیں، وہ سب جو کام وہ کرتے ہیں وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالتقلید۔ دوسرا ہے ایمان بالاختیار۔ ایمان بالاختیار وہ ہوتا ہے کہ انسان خود دیکھ کر اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنے وزڈم سے یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ کس نے بنایا؟ او سورج، چاند، ستارے، یہ سب پہاڑ کیسے ٹکا ہے، آسمان کیسے ٹکا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک الہ پر یقین کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالاختیار۔ اب آ جاتا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان بالمجمل وہ ایمان ہے جس میں کہا جاتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقابلۃ جامع احکامہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تیرے ناموں پر، تیری صفاتوں پر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو وکیل ہے، تو مومن ہے، ان سب باتوں پر۔ وکیل تو جج ہے، تو ہمیں جج کرے گا۔ مومن تو امن دینے والا ہے، تو رحمان تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری باتوں پر ہم یقین لائے، یہ ہے ایمان مجمل۔ اب آتا ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ وہی حدیث کے اوپر مبنی ہے جو میں نے ابھی پیچھے بولی تھی
سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ایمان مفصل یہ جو 7 ارکان ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اللہ کے فرشتے جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ان پر ایمان لانا ہے، پھر اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو کتابیں آئی ہیں 1,24,000 رسول آئے ہیں ان پر ایمان لانا ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے، اور جو اچھی بری تقدیر ہے اس پر ایمان لانا ہے. یہ ساری چیزیں جب ایمان میں ہم لے آئیں گے تو ہم صحیح مومن صحیح مسلمان ہو جائیں گے. یہ تھا ایمان مفصل. اب آتا ہے ایمان بالغیب. غیب کے معنی ہوتے ہیں انسین، جسے ہم نے دیکھا ہی نہ ہو اور یقین کریں. کوئی چیز اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ماہر سے اس سے پتہ کرتے ہیں. جیسے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ دوائی اس نے ہمیں صحیح دی ہے یا غلط، لیکن اس دوائی پر یقین کر کر ہم اسے کھا لیتے ہیں. اس ڈاکٹر پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے صحیح ہی دی ہوگی، کیونکہ اس کو اس چیز کا علم ہے. استاد نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ جیسا ہمیں سکھاتا ہے ویسے ہی یاد کر لیتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ بھی نہیں سوچتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ وہ ہمیں سکھائے گا وہ صحیح ہوگا. اسی طریقے سے جس چیز کا علم نہیں ہوگا، جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور اس کی فرمانبرداری کیسے کرنی ہے اس کا علم ہمیں ہے نہیں، تو اس کا علم جاننے کے لیے ہم کس کی پیروی کریں گے؟ جسے اللہ نے بھیجا. کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے غیب پر ایمان. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر ہمیں یقین کرنا ہے. یہ ہے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے. بہت دھیان سے سمجھیے گا کہ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین کرنا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، 1,24,000 رسول آ گئے، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے انہیں سمجھا کر بھیجا ہے. ہمیں ان کتابوں پر ایمان لانا ہے، ہمیں موت کے بعد والی زندگی پر ایمان لانا ہے، جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے اس بات پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ کتنی دردناک کتنی خطرناک ہے اور جنت کتنی خوبصورت اور کتنی بہترین ہے. اس پر جب ہم ایمان لائیں گے وہ کہلائے گا ایمان بالغیب. ایمان بالغیب ایک مومن کی صفت ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو شخص ایمان لاتا ہے ایمان بالغیب لاتا ہے وہ مومن ہے، وہ مومن کی صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان بالغیب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے، وہ ایمان بالغیب ہے. اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے شہیدوں کو مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں، تم اسے سمجھ نہیں سکتے. یعنی کہ غیب پر ایمان لے آؤ اور یہ ضروری ہے. بس تم مان لو کہ وہ زندہ ہیں اور ہم انہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں موج کرا رہے ہیں. یہ تمہیں ماننا ہے، چاہے تم دیکھو یا مت دیکھو لیکن تمہیں ماننا ہے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے اور تمہیں غیب پر یقین کرنا ضروری ہے اگر تم سچے مومن ہو. آج ہم نے 4 چیزیں پڑھی. پہلا تو ہم نے پڑھا ایمان اور اس کے ٹائپس، ایمان کے معنی اور اس کے ٹائپس. دوسرا ہم نے پڑھا ایمان مفصل، ایمان مجمل اور ایمان بالغیب. امید ہے آپ سب کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اب ہم اپنا جائزہ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی بات ہماری صحیح ہے اور کون سے کام ہمارے صحیح ہیں اور کون سی چیز ہماری صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو اوور کم کر سکیں، اس کو فلفل کر سکیں اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں. جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے پوری ویڈیو کو دیکھیں اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب.